बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब करीम के 99 बबरकत नामों से जिसने हमारे दिलों को हिदायत के नूर से मुनव्वर फरमाया। मैं हूँ प्रोफेसर नुमान मुदस्सर, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट उर्दू, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज का लेक्चर नंबर 90 है। इस लेक्चर में हम रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ेंगे। फ़र्स्ट टर्म के रमूज़ औक़ाफ़ आप पढ़ चुके हैं, यानी जो सक्ता, वक्फ़ा, तफ़सीलिया, ख़त्मा, सवालिया, राबता, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। सक्ता या वक्फ़ा या राबता या तफ़सीलिया या ख़त्मा और सवालिया या इस्तिफ़हामिया, ये आप पढ़ चुके हैं। उससे आगे चलेंगे। निदाइया, निदाइया आप जानते हैं कि निदा आवाज़ को कहते हैं। तो निदाइया जो है उसकी अलामत तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ही होती है, यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क का जो निशान होता है। ये किसी को मुखातिब करने या पुकारने, जिसे आप कहते हैं आवाज़ देने के लिए ये अलामत इस्तेमाल होती है। पुकारने या मुखातिब करने के लिए अलामत निदाइया का इस्तेमाल किया जाता है। अलामत निदाइया ज़ाहिर है, ये जो एनसर्कल की है, जो ब्रैकेट्स में है, जो एक्सक्लेमेटरी मार्क जो होता है, ये आपकी अलामत होती है इसकी निदाइया की। अब फ़र्ज़ क्या आप कहते हैं कि हसन पानी ला दो। अब यहाँ पे वो पूछेंगे कि इसमें कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। तो आपने मुखातिब किया, ये पुकारा है कि हसन पानी ला दो, तो यहाँ पे ज़ाहिर है यही अलामत इस्तेमाल होगी। या फिर MCQ आता है कि इसकी अलामत क्या होती है, तो ये होगी। या फिर आता है कि जी ये किस लिए इस्तेमाल होती है, तो आप कहेंगे मुखातिब करने के लिए, पुकारने के लिए, जो इनमें से ऑप्शन होगी। अगर वो लिखा हुआ हो कि मुखातिब करने और पुकारने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, तो फिर ज़ाहिर है आप कहेंगे निदाइया, आगे जो ऑप्शंस बने हुए होंगे। तो आपके नोट्स में हमने MCQs इसके बना रखे हैं। तो फ़र्ज़ किया, अब आता है जी कि वो जुमला लिखा होता है कि किसी को मुखातिब करने या पुकारने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है, इस्तेजाब या निदाइया, उसके बाद आप कहते हैं सवालिया या ख़त, तो ज़ाहिर है निदाइया इस्तेमाल होगी। आप निदा से याद रख लें, उसका मतलब ये आवाज़ होता है। तो पुकारने या मुखातिब करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है, आप कहते हैं जी अली ज़रा इधर आना। तो अब अली, जैसा कि आप कह रहे हैं अली ज़रा इधर आना, अब यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होगी अलामत? ज़ाहिर है आपने उसे पुकारा है, आवाज़ दी है, तो ज़ाहिर है यहाँ पे निदाइया की अलामत इस्तेमाल होगी। इसलिए आप पुकारते हैं खुदा को। दुआ का मतलब भी पुकारना है, ए खुदा हमें इस मुसीबत से बचा, ए खुदा हमें इस मुसीबत से बचा। जब आप ये बोलते हैं जुमला, तो ज़ाहिर है आप पुकार रहे हैं। जब आप लिखेंगे इसे, आपने पुकारा है ना बेटे, तो आप कहते हैं ए खुदा। तो आप यहाँ पे, वहाँ पे वो तो डैश डाली होगी उन्होंने, तो हमारी मदद कर, हमें इस मुसीबत से बचा। तो ज़ाहिर है आपने पुकारा है, तो दैट मीन्स या निदाइया, अलामत निदाइया इस्तेमाल होगी। यानी वो पूछेंगे कि ये अलामत इस्तेमाल होगी, ये होगी, ये होगी या ये होगी, या वो कहते हैं जी कि ये होगी। यानी ये D ऑप्शन है, ये C ऑप्शन है, ये B ऑप्शन है, ये A ऑप्शन है। तो आप जानते ही हैं कि ये अलामत इस्तेमाल होगी। तो चुनांचे पुकारने या मुखातिब करने के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है, उसे आप कहते हैं अलामत निदाइया। मैं ज़रा इधर वाली मिसालें मिटा रहा हूँ, ताकि चूँकि ये अलामत फ़िजाइया में भी इस्तेमाल होती है, तो आप उसमें फ़र्क समझ सकें।
یہ تھا ندائیہ. اب ہے جی ہم جو نیکسٹ پڑھیں گے وہ ہے فجائیہ. یہ اپنے یاد رکھنا ہے, ان کاموں کے لیے تھی یہ علامت. اب آپ کہتے ہیں کہ فجائیہ. اب جی فجائیہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ اضطراری جذبات و احساسات کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے, یعنی خوشی, غم, خوف یا جتنے بھی اضطراری جذبات ہیں, جیسے کہ حیرت ہے, نفرت ہے, دکھ ہے. اچھا لکھ دیتا ہوں, حیرت, نفرت, دکھ, جتنے اضطراری جذبات اور احساسات ہیں ان کے لیے یا احساسات کے لیے یا جذبات کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ فجائیہ ہوتی ہے. علامت اس کی یہی ہے, یعنی علامت ایکسکلیمیٹری مارک ہی ہے. چلیں بریکٹس کے بغیر ڈالتے ہیں. علامت اس کی ایکسکلیمیشن کا جو مارک ہے وہی ہے, ایکسکلیمیٹری جو مارک ہے وہی ہے علامت, لیکن یہ ہوتی ہے مخاطب کرنے اور پکارنے کے لیے, اور وہ ہوتی ہے خوشی, غم, خوف, حیرت, نفرت, دکھ, جتنے اضطراری جذبات اور احساسات ہیں ان کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ اف, کتنی تیز آندھی ہے. اچھا, یعنی آپ کے احساسات ہیں, آپ محسوس کریں کہ بہت تیز ہے, تو اب یہاں پہ ظاہر ہے علامت فجائیہ استعمال ہوگی. اچھا پھر آپ کہتے ہیں کہ آہا ہم میچ جیت گئے, تو ظاہر ہے یہ بھی جہاں کے خوشی کے جذبات ہیں آپ کے, آہا کے بعد کیا سائن آف ایکسکلیمیشن ہی آئے گا. اب اس میں فرق کیا آپ کریں گے؟ اگر تو مخاطب کرنے اور پکارنے کا لفظ آئے گا تو وہاں آپشن آئے گی ندائیہ, آپ ٹک کریں گے, اور اگر ہوگا اضطراری جذبات اور احساسات تو آپ فجائیہ ٹک کریں گے. اب دونوں میں علامت ایک ہی استعمال ہوتی ہے دونوں کے لیے, لیکن استعمال ذرا مختلف ہے. اضطراری جذبات اور احساسات ہوں گے تو آپ اگر وہ پوچھتے ہیں, اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ پکارنے اور مخاطب کرنے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے, تو آپ ٹک کریں گے ندائیہ. اگر وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ اضطراری جذبات اور احساسات کے اظہار کے لیے علامت ہے, تو آپ علامت کی بجائے علامت خالی جگہ استعمال ہوتی ہے, تو وہ اگر وہ لکھا ہوا ہے فجائیہ یا سکتہ یا ندائیہ تو آپ ظاہر ہے فجائیہ ٹک کریں گے. اگر وہ لکھتے ہیں کہ یہ افسوس اور دکھ کے اظہار کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے, ظاہر ہے پھر بھی آپ اگر وہ علامت پوچھتے ہیں تو ظاہر علامت تو یہی ہے. اگر وہ بولتے ہیں علامت فلاں استعمال ہوتی ہے تو پھر ظاہر آپ فجائیہ کو ٹک کریں گے. تو یہ معمولی سا فرق ہے کہ اگر ان دونوں کے لیے ہے تو ندائیہ ہے, ان دونوں کے لیے, لیکن اگر وہ جملہ آتا ہے کہ اس میں کون سی, تو ظاہر دونوں میں یہی استعمال ہوگی. امید ہے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا. اس کے بعد یہ نیکسٹ چلتے ہیں. اس کے بعد اگلا جو آپ کا اس کا ٹاپک ہے وہ ہے کوسین. کوس بریکٹ کو کہتے ہیں. یہ اب آپ نے بات یاد رکھنی ہے, یہ کوسین اور واوین ملتے جلتے ہیں. جیسے یہ کیونکہ دونوں کے اینڈ پہ یہ آ رہا ہے, ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ جس لفظ کے آخر میں یہ نون آ جائے اس کا مطلب عربی میں وہ تثنیہ کہلاتا ہے اور اس کا مطلب ٹو ہوتا ہے. تو کوسین دو بریکٹس, دو کوسیں, ایک یہ کوس ہوگی ایک یہ ہوگی. اب اس کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ وضاحتی جملے کے لیے, اور بعض اوقات لکھتا ہے وضاحتی لیکن غیر اہم جملے کے لیے, یعنی لیکن غیر اہم جملے کے لیے. بعض اوقات یہ بھی ساتھ لکھا ہوتا ہے جب اب اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے. اب کیسے فرض کیا؟
آپ کہتے ہیں جی احمد کا بھائی اب آپ وضاحت کرتے ہیں جو کہ سال دوم میں پڑھتا ہے. بڑا لائق ہے. اچھا اب آپ نے یہاں پہ کیا, یہ وضاحتی جملہ ہے. جو وضاحتی جملہ ہے آپ کہتے ہیں قائد اعظم پاکستان کے بانی. آپ نے وضاحت کی پہلے گورنر جنرل تھے. اچھا یا آپ کہتے ہیں قائد اعظم پاکستان کے بانی, آپ کہتے ہیں کراچی میں پیدا ہوئے. جو بریکٹس میں آپ وضاحت کر رہے ہیں یہ کہلاتا ہے جملہ معترضہ, اسے آپ کہتے ہیں. تو جو جملہ معترضہ کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے, آپ یعنی ساتھ یہ بھی لکھ سکتے ہیں. اب جملہ معترضہ سے یوں لگتا ہے جیسے اعتراض والا جملہ ہے, ایسا نہیں ہے. وضاحتی جملہ جملہ معترضہ کہلاتا ہے بیٹے. تو جو جملہ معترضہ کے لیے علامت استعمال ہوگی وہ ہوگی کوسین یعنی بریکٹس. اب آپ نے یاد رکھنا ہے جملہ معترضہ کے لیے استعمال ہوتی ہے یا وضاحتی جملے کے لیے استعمال ہوتی ہے. بعض اوقات پیپر میں لکھا ہوتا ہے وضاحتی جملہ جو غیر زیادہ اہم نہ ہو, غیر عام ہو. لیکن اس میں قائد اعظم پہلے گورنر جنرل تھے, یہ نہ لکھنے سے بات واضح ہے. احمد کا بھائی بھی یہ نہ بتائیں تب بھی بڑا لائق ہے, وہ ویسے ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن بہرحال وضاحت والا جو جملہ ہوتا ہے, جو جملہ معترضہ ہوتا ہے, اس کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے کوسین. اچھا بیٹے اب اس کے ساتھ ملا کر ہم, کیونکہ دونوں کے اینڈ پہ یہ نون آ رہا ہے تو ذرا وہ کنفیوژن کریٹ کرتا ہے. واوین بیٹے, واو تو آپ جانتے ہیں نا الفابیٹ کو, واوین. انورٹڈ کامرز کو اردو میں واوین کہتے ہیں. اب آپ نے یاد رکھنا ہے کوس بریکٹ ہوتی ہے اور واو, یہ دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی واو ہی ہے نا, اس سے اب یاد رکھ لیں کہ جو واو ہوگی وہ واوین ہوگی. یا آپ انگریزی میں یاد رکھ لیں کہ کوسین بریکٹس ہوتی ہیں اور واوین جو ہوتی ہیں وہ واو ہوتی ہیں, مراد ہے وہ انورٹڈ کاماز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں دو ہی کاماز ہیں نا, تو واوین یعنی مراد کیا ہے کہ جو انورٹڈ کاماز ہوں گے وہ ہوں گے واوین اور جو بریکٹس ہوں گی وہ ہوں گی کوسین. اب واوین کا استعمال جو ہے وہ آپ کو ظاہر پتہ ہوگا کہ کسی قول, حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم, اچھا اور آیت, اقتباس کو جوں کا توں نقل کرنے کے لیے, جوں کا توں نقل کرنے کے لیے واوین کا استعمال ہوتا ہے. یعنی جب آپ ریفرنس دینے لگتے ہیں, جیسے کہ آپ ایسے میں ریفرنس دیں گے, آپ تشریحات میں ریفرنس دیں گے, تو جب آپ ریفرنس دینے لگتے ہیں, حوالہ دینے لگتے ہیں, تو وہ جب ایز اٹ از آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم لکھتے ہیں یا آپ آیت مبارکہ لکھتے ہیں یا کسی مفکر کا قول لکھتے ہیں, کوئی کیا کہتے ہیں کہ کوئی پروورب لکھ دیتے ہیں, تو تب آپ کیا کرتے ہیں کہ انورٹڈ کاماز کا استعمال کرتے ہیں, واوین کا استعمال کرتے ہیں. تو اب پوچھا جاتا ہے جی یہ کس کی علامت ہے؟ واوین کی ہے. واوین کی علامت کیا ہے؟ ظاہر ہے یہ انورٹڈ کاماز ہیں. کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ قول حدیث کے لیے. اگر وہ لکھا ہو کہ کسی قول کے لیے یا آیت کے لیے یا حدیث کے لیے یا مشہور شخصیت کی بات نقل کرنے کی کون سی علامت کا استعمال کیا جاتا ہے, جیسے کہ بورڈ 2018 میں MCQ آیا تھا, تو وہ ظاہر ہے واوین کا استعمال کیا جاتا ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جو ہیں, ان کا جو ارشاد ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. اب فرض کیا یہ اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے
اب آپ اس میں کون سی علامت کا استعمال کریں گے؟ ظاہر ہے انورٹڈ کاماز کا، یعنی واوین کا۔ آپ کو جو کنفیوژن ہونی ہے وہ ان الفاظ سے ہونی ہے، کوسین اور واوین سے۔ تو وہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، واوین چونکہ واو کی طرح ہیں تو اس سے یاد رکھ لیں گے یہ واوین ہوتی ہیں۔ یا آپ انگریزی میں یاد، کوس جو ہے نا اس کو بریکٹ کہتے ہیں، یا آپ انگریزی میں یاد رکھ لیں بریکٹس کوسین ہوتی ہیں، اور انورٹڈ کاماز جو ہیں وہ واوین ہوتے ہیں۔ اب فرض کیا جی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جی، مومنین جو ہیں و مومنات جو ہیں وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ مومنین اور مومنات سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ مومنین اور مومنات سے کہہ دو۔ اب ظاہر ہے جو مومنین سے شروع ہوگی بات، چونکہ یہ آیت کا ترجمہ ہے تو اس میں انورٹڈ کاماز استعمال ہوں گے۔ تو بیٹے اب آپ ظاہر سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کوسین وذاتی جملے کے لیے اور ہو بہو نقل کرنے کے لیے واوین استعمال ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے آپ نے ندائیہ فجائیہ پڑھا تھا، وہ بھی ملتے جلتے تھے، اس لیے ہم نے ایک ہی بار دونوں بورڈ پہ لکھے تھے کہ ندائیہ جو ہے وہ پکارنے مخاطب کرنے کے لیے اور اضطراری جذبات اور احساسات کے لیے جو استعمال ہوتی ہے وہ فجائیہ استعمال ہوتی ہے۔ اب بیٹے ایک جو اگلا آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے خط۔ ادھر ہی لکھ دیتے ہیں، وہ ہے خط۔ اب خط سے شاید آپ کے ذہن میں لیٹر آئے گا۔ خط لکیر کو کہتے ہیں، سیدھی لکیر، اچھا لائن۔ اب اس کا استعمال کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بالکل وہی اس کا استعمال ہے جو آپ استعمال کر رہے تھے یعنی کوسین کے اندر، یعنی یہ بالکل اس کا وہی استعمال ہے، یہ بالکل اس کی یعنی اس کا استعمال وہی ہے، علامت اس کی یہ ہے لیکن استعمال وہی ہے، وذاتی جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے بعض اوقات اس کا استعمال کوسین کی جگہ پر ہوتا ہے۔ اب وہی سنٹینس ہے، فرض کیا کہتے ہیں جی، قائد اعظم بانی پاکستان کراچی میں، جملہ پہلے بولا تھا شاید یا پہلے لکھا تھا کہ پہلے گورنر جنرل تھے، کراچی میں پیدا ہوئے۔ اب یہاں پہ کون سی علامت استعمال ہوگی؟ خط کی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ نہ سمجھ لیجیے گا، نئی کنفیوژن نہ پیدا ہو جائے۔ تو ظاہر ہے یہ ڈیش کی علامت استعمال ہوگی، خط کی علامت استعمال ہوگی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سر دونوں ہی اگر لکھے ہوئے ہوں تو نہیں، دونوں نہیں لکھے ہو سکتے، یا یہ علامت خط کی ہوگی یا یہ کوسین کی ہوگی، بریکٹس کی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کیا یہ جملہ معترضہ کے لیے؟ تو بیٹا یہ جملہ معترضہ کے لیے تھا، یعنی یہ بھی جو خط بھی ہے یہ بھی وضاحتی جملے یا جملہ معترضہ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ظاہر خط کی ہے، جیسا کہ وہ کوسین کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب ان میں پوچھا کیا جاتا ہے؟ یہ پوچھا جاتا ہے جی کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، یا پوچھا جاتا ہے اس کی علامت کیا ہے، یا وہ اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے وذاتی جملے لیکن غیر عام جملے کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے، یا ایک سینٹینس دیا جاتا ہے جیسے کہ اس طرح کا سینٹینس ہے تو کہ اس میں کون سی علامت استعمال ہوگی۔ یہ چار طرح کے عموماً ایم سی کیوز پوچھا جاتے ہیں کسی ایک ٹاپک سے متعلقہ۔ تو ابھی آپ نے پڑھا تھا فجائیہ، پھر پہلے ندائیہ، پھر فجائیہ، پھر اس کے بعد کوسین، پھر واوین اور خط، یعنی 5 چیزیں آپ نے ابھی پڑھی تھیں۔ اچھا جی، جو ابلیغ یعنی خط فاصل ہے وہ بھی آپ جانتے ہوں گے، تخلص کی جو علامت ہے ان کا استعمال عموماً ہمارے انٹر کے پیپرز میں نہیں پوچھا جاتا، لیکن بہرحال چونکہ رموز اوقاف پڑھا رہے ہیں تو وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو وہ ہم سرسری طور پر دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کس کی علامت ہے؟ یہ خط فاصل ہے۔ جب اب یا ڈالتے ہیں، اوبلیگ ڈالتے ہیں، اس کا آپ استعمال جانتے ہوں گے۔
اچھا جی، اس کے بعد جو آپ فرض کیا یہ جو ڈاٹ 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 ہے یہ خط حذف ہے، جس آپ بات کو حذف کر گئے ہیں، جیسے کہ آپ خالی جگہ پوچھتے ہیں تو یہ ڈاٹ 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 جو ہے یہ علامت حذف ہے۔ پہلی علامت خط فاصل ہے، دوسری حذف ہے، یہ علامت تخلص ہے۔ شاعر کا جو مختصر نام جو شاعری میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے جو استعمال اپنے شاعروں کے نام کے اوپر حالی اقبال کے اوپر لگی ہوئی دیکھی ہوگی، یہ علامت تخلص ہے بیٹے۔ اچھا، اور جب ریفرنس کا آپ شعر دیتے ہیں تو آپ یہ والی علامت استعمال کرتے ہیں، تو یہ علامت شعر ہے، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جب یہ آپ شعر کی اچھا یہ جو ہے یہ علامت مصرع ہے۔ جب شعر کی ایک لائن جو ہے اب اس کا علامت عین جو ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی تو وہ آپ علامت مصرع ہوتی ہے، یعنی ایک لائن کی ریفرنس، جب شعر کی ایک سطر کا آپ ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں کسی جگہ یا درج کر رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ محض جملہ نہیں ہے، یہ شعر کا مصرع ہے۔ تو یہ ویسے ہی آپ جانتے ہیں ان کا آپ عبارت میں استعمال کرتے ہیں، ریفرنس جب ایسے میں آپ لکھتے ہیں، جب تشریحات میں لکھتے ہیں ان دونوں کا استعمال آپ کرتے ہیں، شاعر کا نام لکھتے ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کا استعمال عموماً سوال پوچھنے کے لیے کرتے ہیں، یہ پیپر سیٹ ہی زیادہ کرتا ہے۔ یہ بھی اگر آپ ایک ہی طرح کے دو لفظ استعمال کرتے ہیں یا دو آپشن استعمال کرتے ہیں تب آپ نے یہ جو خط فاصل ہے یہ علامت اپنے ڈالی ہوتی ہے۔ البتہ ان سے متعلقہ سوال شاذ و نادر ہی آتے ہیں، اصل سوال تو آپ کو جو واوین ہے، قوسین ہے، ندائیہ ہے، فجائیہ ہے یا پھر خط ہے، اس سے متعلقہ ہی آ سکتے ہیں۔ امید ہے بیٹے اب آپ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھ لی ہوں گی۔ میں سرسری طور پر پھر دہرانے والا ہوں کہ فجائیہ جو ہوتا ہے بیٹے پہلے ندائیہ ہم نے پڑھا تھا، کسی کو پکارنے یا مخاطب کرنے کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے وہ ندائیہ کی ہوتی ہے۔ اضطراری جذبات احساسات کے لیے غصے، نفرت، دکھ، حیرت، خوشی کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے یہ فجائیہ ہوتی ہے۔ پکارنے اور مخاطب کرنے کے لیے ندائیہ، اضطراری جذبات کے لیے فجائیہ۔ قوسین جملہ معترضہ کے لیے، وضاحتی جملے کے لیے ہوتی ہے، یہ بریکٹس کو کہتے ہیں۔ واوین ہو بہو عبارت نقل کرنے کے لیے، ہو بہو اقتباس، ہو بہو حدیث، آیت، قول وغیرہ اس کے لیے ہوتی ہے واوین، اور وہ کاماز کو کہتے ہیں، انورٹڈ کاماز کو کہتے ہیں۔ خط جو ہے یہ قوسین کی جگہ ہی استعمال ہوتا ہے، یہ بھی جملہ معترضہ یا وضاحتی جملے کے آغاز اختتام پر علامت خط استعمال ہوتی ہے، قوسین کی جگہ استعمال ہوتی ہے۔ اور جو باقی آپ نے پڑھا کہ یہ خط فاصل ہے، یہ خط حذف ہے، یہ تخلص ہے، اور یہ علامت شعر ہے، اور یہ علامت مصرع ہے، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ یہ جو بیٹے یہ جو بریکٹس کے اندر ہیں یہ ان کی علامتیں ہیں۔ امید ہے بیٹے یہاں تک آپ نے کافی سیکھا ہوگا اور یہ آپ آسانی سے بیان کر سکیں گے۔ اچھا بیٹے یہ انہیں آپ ایسا کریں کہ پیج 280 یا 279 ہوگا، 279 ہوگا آپ کے نوٹس پہ، آپ ذرا آپ کے پاس نوٹس ہوں گے انہیں کھولیں اور یہاں سے دوبارہ دہرائیں، ایم سی کیوز کو پڑھ کر بغیر جواب دیکھے پہلے چیک کریں کہ آپ کو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اگر نہیں آتا تو پیچھے سے دیکھیں اور اس لیکچر کو یہاں تک دوبارہ سنیں اگر آپ کو کوئی کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے تو۔ اب بیٹے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جو پیپرز ہیں ان میں بیٹے ایک اور آپ کا جو ٹاپک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیٹا مطابقت کا۔ یعنی جب آپ وہ جو 5 ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں سے 3 مطابقت کے ہوتے ہیں، 2 حروف کے ہوتے ہیں۔ بیٹے مطابقت کے رولز ہیں، رٹا نہیں لگانا میرا بچے، رولز ہیں۔ اگر اب آپ رول نمبر 1 کیا ہے، اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی جو ہے وہ مذکر آئے گا۔ کیسے بلا؟ آپ کہتے ہیں حسن آیا
یہ تو نہیں ہو سکتا حسن آئی، حسن جو ہے وہ مذکر ہو اور آیا جو ہے وہ مؤنث ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ آیا نان نہیں ہے، آیا کیم جو اس کی سیکنڈ فارم ہے. تو حسن آیا. اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ فرض کیا آپ کہتے ہیں کہ ندا، اب وہ ندا آئی ہوگا. تو سمپل بات ہے نا. اس کے ساتھ اگر فعل مذکر ہے تو اگر فاعل مذکر ہے، سبجیکٹ مذکر ہے تو ورب بھی مذکر ہوگا. اگر سبجیکٹ مؤنث ہے تو ورب بھی مؤنث ہوگا. رول نمبر 1 تھا یہ، آپ نے امیدہ سیکھ لیا ہوگا. یہ یعنی رول نمبر 1 اور 2 تھے آپ کے. یعنی فاعل مذکر تو فعل مذکر، اگر فاعل مؤنث چونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں تو فعل بھی مؤنث ہوگا بیٹے. اب جیسا کہ یہ تھا، فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر تھا، فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث تھا. یہ آپ کے رول نمبر 1 اینڈ 2 تھے. اب بیٹے آپ اس کے بعد اگر رول نمبر 3، اگر فاعل جمع ہے، اس کے وجہ سے بہت سے ہم رول پڑھیں گے، لیکن فاعل جمع ہے تو عموماً فعل بھی جمع ہوتا ہے. جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ لڑکے آئے ہوگا نا، لڑکے آیا تو نہیں ہوگا. بچے آئے ہوگا. اچھا اب یہ کیا آپ نے پڑھا، اگر فعل واحد ہے، یہ ہم اب سوری پڑھنے والے ہیں ابھی. اگر فاعل مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، اگر فاعل مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث، اگر فاعل جمع ہے تو فعل بھی جمع. یہاں تک اب 3 باتیں سیکھ چکے ہیں. اب چوتھی بات اسی میں ساتھ تھا، اگر فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد آئے گا. جیسا کہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حسن آئے، حسن آیا، جیسا کہ پہلے ہم نے لکھا تھا فعل واحد ہے تو فاعل واحد ہے تو فعل بھی واحد، یعنی سبجیکٹ واحد ہے تو وہ بھی واحد ہی آئے گا. 4 چیزیں آپ نے سیکھی تھیں. اگر آپ نے سیکھا کہ اگر فاعل سبجیکٹ مذکر ہے تو فعل بھی مذکر، وہ بھی مذکر. اگر فاعل مؤنث ہے یعنی سبجیکٹ مؤنث ہے تو وہ بھی مؤنث. اردو کی بات ہو رہی ہے. اسی طرح اگر فعل واحد ہے تو فاعل واحد ہے یعنی ورب واحد ہے تو فعل بھی واحد. اگر فاعل یعنی سبجیکٹ جمع ہے تو فعل بھی جمع ہوں گے. یہ 4 باتیں آپ نے سیکھی بیٹے. اب بیٹے آگے اس سے نیکسٹ، یہ ویسے آپ پہچان سکتے ہیں، بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں. اب بیٹے فرض کیا آپ کہتے ہیں اگر 2 فاعل ہوں، ایک جملے جس سے متعلقہ اکثر آتا ہے، اگر 2 فاعل ہوں اور ایک مرکب ہوں، حروف عطف کے بغیر آئیں اور ایک کلمہ ہوں، ایک کلمہ ہوں، اپنے بات یاد رکھنی ہے، ایک کلمہ ہوں اور حروف عطف آپ جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں، واو اینڈ اور وغیرہ، واو اور کے بغیر آئیں تو فعل بیٹا واحد آئے گا. اگر سبجیکٹس 2 ہیں لیکن وہ ایک کلمہ ہیں، آپ بات یاد رکھیں، ایک کلمہ ہیں اور واو کے بغیر آ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ فعل واحد آئے گا، 2 نہیں آئیں گے. جیسے اکثر کے پیپر میں آیا ہے قلم دوات، میز پر، قلم دوات میز پر، آپ کیا لکھیں گے، قلم دوات میز پر رکھے ہیں یا رکھی ہے، رکھی ہے، ایک آئے گا. اچھا جی اسی طرح گھوڑا گاڑی، اینڈ والے کے اعتبار سے آنا ہے جو مذکر مؤنث کے اعتبار سے، لیکن فعل واحد آئے گا. اسی طرح یعنی گھوڑا گاڑی، ٹریکٹر، ٹرالی، یہ بیٹے اکثر آیا ہے پیپر میں. تو گھوڑا گاڑی اور ٹریکٹر ٹرالی اکثر آئے ہیں پیپرز میں. تو اب اپنے ان کے ساتھ کیا آئے گا، فعل واحد آئے گا.
لیکن آخری کے اعتبار سے آئے گا، یعنی کیا ہے جی، آخر میں کیا آ رہا تھا؟ گاڑی، ٹرالی اور دوات، یہ چونکہ مؤنث تھے تو ان کے اعتبار سے مؤنث آئے گا، میز پر رکھی ہے۔ یہ دو باتوں کا اپنے خیال رکھنا ہے، ایک تو ان کے ساتھ ورب اکیلا آئے گا، اور پھر بیٹے ان کے آخر میں کیا آئے گا کہ یعنی وہ جو فعل ہوگا وہ مؤنث ہوگا، یعنی مؤنث اس لیے ہوگا کہ آخر والے کے اعتبار سے آئے گا۔ یہ اس میں سے MCQ اکثر ہے، تو اگر آپ نوٹس میں دیکھیں تو ہم نے یہاں پہ 13 نمبر بورڈ 2017 میں آیا ہوا ہے، 14 15 اسی سے متعلقہ ہم نے بنا رکھے ہیں۔ یہ آپ کا بیٹا آج کا لیکچر تھا یہاں تک کا، تو نیکسٹ انشاءاللہ اس سے نیکسٹ لیکچر میں کسی لیکچر میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔